अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज से आपके लिए एक नया नॉवेल स्टार्ट कर रहे हैं। नॉवेल का नाम है गोशाए आईना। ये नॉवेल जो है वो दूसरी शादी के ऊपर बेस करता है, दूसरी शादी के बाद की पैदा होने वाले मसाइल पर बेस करता है और भी बहुत सारी चीज़ों पर बेस करता है। इस नावल में आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग दीन के नाम पर दूसरी शादी तो कर लेते हैं कि मर्दों को 4 शादियां जायज़ हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि शादी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि निभानी पड़ती हैं। 2 औरतों की ज़िंदगी आपके ऊपर डिपेंड करती है और आदमी किस तरह से जस्ट अपनी हवस पूरी करने के लिए दूसरी शादी तो कर लेता है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारियां बिल्कुल भी पूरी नहीं करता। ये नावल इन्हीं सारी कहानियों पे बेस करता है। पढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल का नाम है गोशाए आईना। राइटर है सुंदर शेख। आने वाली रूह फरसा खबर ने उसके होश उड़ा दिए। उसे लगा था ये महज एक धमकी है, इनकार करने का बहाना है। वो उन सब लोगों को डरा रहा है जो उसे इस फैसले को मानने के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन उसने वो कर दिखाया जिसकी धमकी उसने 8 साल पहले सबके सामने दी थी। उसे ये खबर बज़रिया व्हाट्सएप दी गई थी जब वो अपने कमरे में आराम से लेटी टीवी देख रही थी। जो कुछ वो फ़ोन की स्क्रीन पर देख रही थी उसके जहन को मफलूज कर रहा था। उसके सोचने समझने की कुव्वत ख़त्म हो रही थी। बेड पर बिछे नरम मुलायम गद्दे इस वक्त दलदल की तरह महसूस हो रहे थे, जिनमें वो ऐसे धंस रही थी कि लाख कोशिशों के बावजूद निकल ना पाए और मौत उसे अपने बाजुओं में समेट ले। कमरे की हर चीज़ गोया टूट टूट कर उसके ऊपर गिर रही थी और वो उनके मलबे तले दबी जा रही थी। बड़ी मुश्किलों से खुद को उस मलबे से निकालती वो हारे हुए जुआरी की तरह थकी थकी सी उठ खड़ी हुई। महबूब चाहे बिल्कुल भी घास ना डाले, लेकिन जब तक उसकी ज़िंदगी में कोई तीसरा नहीं आता उसके मिलने की उम्मीद और उसके लिए की गई कोशिशें जारी रहती हैं। और जब महबूब किसी और का हो जाए तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। पूरे 13 साल उसने उस शख्स की पूजा की जिसकी एक गैर दानिस्ता नज़र को भी उसने एजाज़ समझकर संभाला था। ऐसा नहीं हो सकता, वो बेयकीन थी। सदमे की शिद्दत से उसका खूबसूरत चेहरा सुर्ख होते होते गोया नीला पड़ रहा था। ये उस मोहब्बत का ओवरडोज था जो जहर बन चुका था। वो इन 8 सालों में उसने जब भी उसकी तरफ देखा हमेशा नफ़रत भरी नज़र डाली थी। उसकी ये 8 साला अस्तवादी ज़िंदगी बदतरीन ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी बेजारी और लाताल्लुकी के बावजूद भी गुज़रते सालों के साथ साथ उसकी मोहब्बत और शिद्दत पकड़ती जा रही थी। वो जितना उससे नफ़रत और बेजारी दिखाता वो उतनी ही उसके करीब जाने की कोशिश में लगी रहती और आखिर उसने उसे आलम बरगस से निकाल कर दोज़ख में ही धकेल दिया था। सामने लगा कदआवर आईना भी चीख चीख कर उसकी हार की गवाही दे रहा था। वो खड़े कद के साथ ज़मीन पर आ रही थी। आज बड़े दिनों बाद धूप निकली थी। सूरज अपने पूरे आबोताब के पूरे आंगन का अहाता किए हुए था। उसने आखिरी दफ़ा के धुले कपड़े वॉशिंग मशीन से निकालकर बाल्टी में रखे। इस वाली लाइन के कपड़े सूख चुके होंगे, पहले फैलाए गए थे। उसने पीछे वाली कतार में हवा के दोष पर ज़ोरों शोर से झूलते हुए क्लिप के सहारे उल्टे पुल्टे होकर लटकते कपड़ों को देखकर सोचा, अद्दू जल्दी जल्दी साथ मिलकर ये कपड़े उतरवाओ, मुझे अभी और भी काम है। उसने चची की शॉल मुंह पर डाले अंदर टेप पर गेम खेलते अद्दी के ऊपर से शॉल खींची। ओफो भाई, इस घर में सुकून और प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या। उसकी उंगलियां और नज़रें टैब स्क्रीन पर तेज़ी से गेम कंट्रोल करने में लगी थी, लेकिन चीखें फ़ज़ा में गूंज रही थीं। शायद जिया ने उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था। अच्छा जी, आपको भी प्राइवेसी चाहिए। वो हंसी और ख़ुद ही एहतियात से क्लिप्स निकालते हुए कपड़े अलगनी से उतारने लगी। एक छोटा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे भी प्राइवेसी चाहिए होती है जिया, वो फ़लसफियाना अंदाज में बोला। क्यों, उसे कौन सी गेम खेलनी रहती है।
وہ سوکھے کپڑے تخت پر رکھ کر بالٹی سے کپڑے اٹھا اٹھا کر رسی پر ڈالنے لگی۔ ارے بھائی، لوگ اس کو جینے نہیں دیتے سکون سے۔ جب دیکھو کوئی چلا آ رہا ہے اسے دیکھنے، اور زبردستی اس کی ناک اور ہونٹ کسی نہ کسی کے جیسا بتا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے رنگ ذرا دبتا ہے، فلاں پر گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے بڑا کمزور سا ہے، جیسے پیدا ہوتے ہی اسے جنگ پر بھیجنا ہو۔ بھلا یہ کوئی بات ہے؟ ابھی ابھی وہ اس دنیا میں آیا ہے، اسے تھوڑا یہاں کی عادت پڑنے دو۔ وہ بچہ چاہتا ہے میں چپ چاپ کمبل میں لپٹا سوتا رہوں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے منہ کے اوپر فون کیے فلیش لائٹ سے اسے ڈسٹرب کیے رہتے ہیں۔ وہ بیچارہ تنگ آ کر رونے لگتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے چھوٹے سے سوال پر لمبی چوڑی جذبات سے پرتقریر شروع کر دی۔ جیا اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی واپس مشین تک آئی۔ کپڑے دھل چکے تھے، مشین کو اچھے سے دھو کر کور لگایا اور دوپٹہ کمر سے کھولتی اندر آ گئی۔ کپڑے بدل لو جیا، بھیگ چکے ہیں، زکام ہو جائے گا۔ چچی نے اسے صوفے پر یوں ہی ہلکے ہلکے بھیگے کپڑوں کے ساتھ براجمان ہوتے دیکھ کر فوراً ٹوکا۔ چائے بنا رہی ہیں چچی؟ اس نے انہیں کچن میں پا کر بڑی ہی آس سے پوچھا۔ ہاں، چائے بھی رکھی ہے پکنے کو، ابھی میں اپنے لیے کاڑھا بنا رہی ہوں۔ انہوں نے اس کو نا امید نہیں کیا۔ اف چچی، جیتی رہیں آپ، بس میں ابھی کپڑے بدل کے آ رہی ہوں۔ اسے اس وقت چائے کی بڑی شدت سے طلب ہو رہی تھی، اس لیے چچی پر بے انتہا پیار آیا۔ شیریں مسکرا دی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آج لانڈری جیا کے ذمہ آ گئی تھی۔ انہیں پتہ تھا اتنی دیر تک کام کرنے کے بعد اسے چائے ضروری چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی رہتا نہیں ہے اوپر، لیکن پتہ نہیں کیسے اتنا زیادہ کچرا ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی کام سے جاؤ، بغیر صفائی کے واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ماں جب ہی بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی۔ کیسا کچرا تھا باجی؟ سوکھی پتیاں رہی ہوں گی، آم اور بیر کی۔ انہوں نے چائے بناتے کچن سے ہی پوچھا۔ ارے صرف پتیاں نہیں تھیں، پتہ نہیں کون تھرماپول کی شیٹس توڑ توڑ کر پھینکا تھا، کاغذ کلر وغیرہ بھی گرے تھے۔ تھرماپول کے چھوٹے چھوٹے دانے تو جھاڑو میں آتے بھی نہیں ہیں، بڑی دیر لگ گئی۔ وہ کچن میں آ گئی اور اب تھک کر کرسی پر بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کون؟ کیا پوچھ رہی ہیں؟ ادی کے علاوہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اس دن جیا نے ڈانٹا تھا سختی سے، یہ سب پھوڑ پن گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے، اس لیے وہ چوری چھپے چھت پر چلا گیا ہوگا۔ وہ بیٹے کی شرارتوں سے نالاں تھی۔ پرانے والے کرایہ دار جب سے گئے ہیں تب سے کوئی ڈھنگ کا کرایہ دار بھی تو نہیں ملا کہ ہمیں اس کی صفائی ستھرائی سے نجات ملے۔ وہ بھی تنگ آ چکی تھی۔ میں نے کئی جگہ بات کی ہے امی، اشتہار بھی دیا ہے، کوئی بغیر مردوں والی فیملی گھر چاہتی ہوں کرائے پر تو رابطہ کرے۔ جیا کپڑے بدل کر آ گئی تھی اور ان کے پاس ہی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ کوئی ڈھنگ کے لوگ آ جائیں بس، ورنہ ایسے اول جلول سے آ جاتے ہیں کہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ انہیں پچھلے 2-4 تجربے یاد آ گئے۔ نہیں، دیکھ بھال کر ہی رکھیں گے، اس نے تسلی دی۔ پاپڑ تل لیتی پڑے ہیں ویسے ہی ڈبوں میں، نہ کبھی بچوں کو فرائی کر کے دیتی ہو، نہ ہی چائے پر تلے جاتے ہیں۔ ماں جبھی کو صرف چائے دیکھ کر پاپڑ یاد آ گئے۔ بچوں کو گھر کے بنے پاپڑ کہاں پسند آتے ہیں باجی، بس جیا کبھی کبھی تل لیتی ہے۔ کل سے انشاءاللہ شام کی چائے پر تل لیا کروں گی، وہ زکام زدہ آواز میں بولی۔ آئے ہائے، تمہارا زکام تو اور بھی بڑھ گیا ہے، کالی چائے میں گھی ڈال کر پی لو، گلا کھل جائے گا۔ انہوں نے لگے ہاتھوں اپنا گھریلو نسخہ بھی بتا دیا۔ پہلے یہ کاڑھا ختم کر لوں، وہ برے منہ بنا کر بمشکل اس کے گھونٹ لے رہی تھی۔ شہر کی حدود ختم ہوتے ہی گاؤں کی شروعات ان کی پرانی طرز پر بنی وسیع و عریض حویلی سے ہی ہوتی تھی۔ سرسبز کھیتوں اور گھنے باغات سے گھرا یہ گاؤں اسے جتنا عزیز تھا، حویلی کے اندر جاتے وقت اسے اتنی ہی وحشت اور بیزاری ہوا کرتی تھی۔ گاڑی روکتے ہی اس نے ملازم کو اپنا سامان اندر بھجوانے کی ہدایت کی اور پیدل ہی کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ السلام علیکم صاحب۔ کھیتوں میں کام کرتے کسانوں اور آس پاس گزرتے لوگوں کے سلام کے جواب دیتا وہ اپنے کھیتوں کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم صاحب۔ ملازم اسے دیکھتے ہی سلام کر کے فوراً ٹیوب ویل کے دوسری طرف بنے ایک ہال نما کمرے کی طرف بھاگا اور اس کا دروازہ کھول دیا۔ رہنے دو راجا ابھی وہ سب، چارپائی لے آؤ، میں یہیں بیٹھوں گا، وہ اپنے آس پاس کی ہریالی اپنی آنکھوں میں جذب کرتا ہوا بولا۔ راجا فوراً چارپائی لے آیا، وہ بنا تکیے کے ہی چارپائی پر لیٹ گیا۔
نیچے پانی کے چھڑکاؤ کے بعد ہلکی ہلکی نم مٹی کی خوشبو اس کی سانسوں کے ذریعے دھیرے دھیرے اس کی روح کو سیراب کر رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ آس پاس کے گھروں کی چمنیوں میں سے اٹھتا ہوا دھواں ماحول کو گھٹن زدہ بنانے کے بجائے ایک سوندھی سی خوشبو دے رہا تھا۔ اسے جھپکی سی آ گئی۔ وہ بغیر کسی چادر کے سویا ہوا تھا۔ شام کا سایہ ڈھلتے ہی ٹھنڈی ہوائیں ناقابل برداشت ہو گئیں تو وہ جھرجھری لے کر اٹھ بیٹھا۔ چائے لاؤں صاحب؟ راجو اسے بیدار پا کر قریب آیا۔ نہیں، کھانا کھاؤں گا، آپ کسی کو بھیج کر حویلی سے کھانا منگوا لو۔ آس پاس پھیلی مسالوں کے بھگار اور کوئلے پر سکتی ہوئی چاول روٹیوں کی خوشبو نے اس کی بھوک چمکا دی تھی۔ جی صاحب، راجو سر ہلاتا چلا گیا۔ وہ اندر کمرے میں چلا آیا۔ صاف شفاف بے شکن بستر، ساتھ ہی دیوار گیر الماری اور دوسری طرف واش روم۔ ہال کے دوسری طرف گیلری کا دروازہ، جس میں ایک طرف چھوٹا سا کچن جس میں چائے یا کافی بنانے جیسی سہولیات موجود تھیں۔ الماری سے نائٹ سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ نہا کر فریش ہو کر اس نے فون نکالا۔ اسکرین پر بی جان کی ڈھیروں مس کال نظر آئیں۔ اس نے کال بیک کیا۔ السلام علیکم بی جان۔ کال ایک دو رنگ پر ہی ریسیو ہو گئی۔ اس نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے چاند، آ گئے؟ اور ماں کو شکل بھی نہیں دکھائی؟ ان کے لہجے میں محبت، دکھ اور شکوہ کیا کچھ نہیں تھا۔ بی جان صبح آؤں گا، اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ گھر ہی سو جاتے۔ ہمیشہ کی طرح ان کی آواز بہت دبی ہوئی تھی۔ بی جان، بہت سردی ہے گاؤں میں، آپ کا ہیٹر تو ٹھیک طرح کام کر رہا ہے نا؟ اس نے بیزاری سے بات پلٹ دی۔ ہاں سب ٹھیک ہے بیٹا، ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ بی جان، میں نے ان کا کھانا بھجوا دیا ہے، سب کچھ ان کی پسند کا بنوایا ہے۔ بی جان کے پیچھے آتی شرمیلی سی زنانہ آواز نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ ان سے کہہ دیجیے گا کہ اپنے گندے کپڑے بھجوا دیں، ملازم سے ہی نہ دھلوانے لگیں، ایک ادا سے کہا گیا۔ میں بول دوں گی، بی جان نے سنجیدگی سے کہا اور فون کی طرف دیکھا جہاں وہ کال کاٹ چکا تھا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ راجا کھانا بیڈ کے پاس پڑے ٹیبل پہ سجا رہا تھا۔ سب ہی اس کی پسندیدہ ڈشز تھیں، لیکن یہ پتہ چلنے کے بعد کہ کھانا اس نے بنایا ہے، وہ بڑی ہی مشکل سے دو چار نوالے زہر مار اٹھ کھڑا ہوا۔ راجا، یہ کھانا اپنے گھر لے جاؤ، مجھے مزید بھوک نہیں ہے، اس نے راجا کو آواز دی اور اپنے بستر پر آ گیا۔ نہ جانے کیوں اس عورت نے میری زندگی میں زہر گھول رکھا ہے، تکیے پر سر رکھتے ہی اس نے نفرت سے سوچا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نفرت شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ آج کی صبح معمول کے مطابق ہی تھی۔ مہجبین پراٹھے بنا رہی تھیں، شیریں قیمہ بنا کر اب دھوپ میں ڈھیر سارے لہسن لے کر چھیلنے بیٹھ گئیں۔ جلدی جلدی کھاؤ، تم دونوں کو اسکول ڈراپ کر کے مجھے بھی کام سے جانا ہے۔ اس نے ادی اور اس سے چھوٹے اون کو گھورا، جو ناشتہ ٹونگنے کے انداز میں کر رہے تھے۔ اب دیکھو، سردیوں کی وجہ سے اسکول کا وقت بھی 9:30 کے بعد ہے، تب بھی ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ شیریں نے اپنے دونوں سپوتوں کو لتاڑا۔ آج سے رات میں ان کا ٹیپ اپنے پاس رکھوں گی، دیر رات تک یہ لوگ اسی پر لگے رہتے ہیں، اسی لیے صبح سستی رہتی ہے۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھتے ہوئے ان دونوں کو دھمکایا، اٹھ بھی چکو اب۔ چادر اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹے ہوئے اس نے پھر ڈانٹا۔ ناشتہ تو کر لینے دو بچوں کو، خالی پیٹ جائیں گے کیا؟ مہجبین اس کے یوں کھانے کے لیے ٹوکتا دیکھ چڑ گئیں۔ بڑی امی نہ ہو تو مما اور جیا ہمیں کھا ہی جائیں، ادی نے مسکین شکل بنا کر کہا۔ ہائے معصوم، جیا نے دکھ ظاہر کیا۔ شیریں بس مسکرا دی۔ چچی، میں نے اشتہار میں امی کا نمبر دیا ہے، اگر کال آئے تو آپ دھیان دینا، امی تو اکثر فون کی طرف سے لاپرواہی رہتی ہیں۔ کی ہولڈر سے اس نے اسکوٹی کی چابی اٹھائی اور آنگن کو پار کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ دونوں اپنے اپنے بیگ اٹھائے اس کے پیچھے باہر آ گئے تھے۔ ان دونوں کو اسکول ڈراپ کر کے وہ سیدھا کالج آ گئی۔ اس نے فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کے لیے ایڈمیشن لیا تھا، ابھی کلاسز اسٹارٹ نہیں ہوئی تھیں۔ کالج سے جلدی ہی فری ہو کر وہ بکس کی شاپ پر آ گئی۔ وہاں سے اپنی بکس اور ادی اور آن کے لیے کچھ اسٹیشنری کا سامان لیے وہ گھر آ گئی۔
آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگوں سے ڈھیر ساری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کے اوپر لازمی ریویو دیجیے گا, اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملوں گی. السلام علیکم.